रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शहर रमज़ान की 23rd इफ्तार की ट्रांसमिशन। व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे होंगे। अब लिटरली अगर हम देखें तो अगर 23वीं इफ्तारी की ट्रांसमिशन है तो 6 या 7 इफ्तारियाँ और रह गई हैं जो हम साथ एक दूसरे के गुजारेंगे। तो व्यूअर्स, हमने सोचा कि आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा रखते हैं जो एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आजकल लोगों की लाइफ में। मेहमान नवाजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, स्पेशली क्योंकि ईद कुछ ही मतलब इट्स लिटरली एक हफ़्ता दूर। तो लोग यही सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम कैसे मेहमान नवाजी करेंगे। रमज़ान में तो चलें इफ्तार और सहरी पे हम लोग नहीं गेट टुगेदर्स कर सके, लेकिन ईद तो जिस तरह रमज़ान में इज्तिमाई इबादात होती हैं उस तरह ईद पे इज्तिमाई खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो अब क्या करें। तो हमारे साथ इस वक्त सेट पे भी हमारे स्कॉलर्स और गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं मुफ्ती अहमद अली साहब की तरफ, जो जैसे कि आप जानते हैं ख़तीब हैं ऑफ द लाहौर ग्रैंड मॉस्क। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज मेहमान नवाजी हमारा टॉपिक है और वैसे तो हमने आपकी भी बहुत तारीफ़ सुनी है कि आप बहुत मेहमान नवाज़ हैं और बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते हैं अपने गेस्ट को जब भी वो आपको विज़िट करने के लिए आते हैं, चाहे वो मस्जिद में आएँ या आपके घर आएँ। लेकिन मेहमान नवाजी के बारे में आप क्या कहेंगे, हमारे मज़हब में क्या पैगाम दिया गया है और आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या मैसेज है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता हो और जो शख्स क़यामत पर ईमान लाता हो उसके लिए लाजिम है फलयुकरिम ज़ैफ़हु, अपने मेहमानों का इकराम किया करे। सुभान अल्लाह। और एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक़ हैं। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, व इजाबतुद्दावा, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को खाने की दावत दे तो उसका कबूल करना भी लाजिम है। जहाँ तक ये मसला है मेहमान नवाजी का, मुझे वाक़ई याद आ गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम का तखल्लुस था खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े ही मेहमान नवाज थे। ज़िंदगी भर कभी भी बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाया। चुनांचे एक मरतबा दस्तरखान बिछाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहमान की इंतज़ार में, तो घर से बाहर निकले, देखा एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़े बाबा जी से कहा, बाबा जी आपने खाना खाया है या नहीं? तो उन्होंने कहा, पुत्र मैंने खाना नहीं खाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपने दस्तरखान पर ले आए तो कहा, बाबा जी पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं कैसे बिस्मिल्लाह पढ़ूँ? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने दस्तरखान से उठा दिया कि मेरे दस्तरखान पे वो खाना खा सकता है जो बिस्मिल्लाह
جب وہ بابا جی باہر نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے ابراہیم اس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی کہ یہ بوڑھا ہو گیا، میں نے اسے ایک دن بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، میں روزانہ اس کو نعمت دیا کرتا تھا، ابراہیم آج تیرے پاس آ گیا تو نے اپنے دسترخوان سے اٹھا لیا۔ کیا تو بات ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کا بہت اس کا شریعت مطہرہ نے خیال رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں یہ بات بتاتا چلوں، آج سے آپ 30 سال پیچھے جائیں نا تو غریب لوگوں میں غربت ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے دسترخوان پہ 3-4 مہمان ضرور ہوا کرتے تھے، اور آج مال کی فراوانی آ چکی لیکن ہمارے اندر بخل آ گیا، مہمان نوازی کی سنت ہم سے ختم ہو چکی۔ بالکل۔ اور ہمیں یاد ہے بچپن میں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہماری خالہ آیا کرتی تھی، پھپھو آیا کرتی تھی، تو ایک دن ٹھہرنے کے بعد جب ان کا ارادہ ہوتا تھا جانے کا تو ہم ان کا برقع چھپا لیا کرتے تھے، نہیں خالہ آپ نے ایک دن اور ٹھہرنا ہے اور ٹھہرنا ہے، یعنی مہمانوں کو ٹھہرا کے اتنی خوشی ہوتی تھی۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج اگر چچا گھر میں آیا ہے، چچا، تو والدہ کہتی ہے بیٹا چچا چلا جائے پھر ہم مل بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ یہ ہماری اصل حالت ہو چکی ہے، اس لیے اکرام ضرور کرنا چاہیے۔ مجھے اس پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تو فجر کی نماز کے لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مسجد نبی میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی قمیض پر ایک دیکھا داغ لگا ہوا تھا جو خاص قسم کی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے مرد حضرات شادی کے موقع پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا ما ھذا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن یہ کیا چکر ہے، یہ کیا نشان ہے، یہ تو شادی شدہ آدمی لگاتا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن ولیمہ کر اگرچہ بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص دعوت دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بکری کے پاؤں بنائے ہیں، پائے بنائے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اور مجھے وہ حدیث یاد آ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، انصاری کے گھر تشریف لے گئے تو وہ انصاری گھر میں نہیں تھا، ان کی خاتون نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تیرا شوہر کدھر گیا ہے؟ تو اس بیوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میٹھا پانی لینے گیا ہے فلاں کنویں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اچانک وہ صحابی آگے، صحابی نے دیکھا کہ میرے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائے۔ فوراً وہ صحابی اپنے باغ میں گیا، کھجوروں کا ایک خوشہ کاٹ کے لے کے آیا، اس میں کوئی کچی بھی تھی کچھ پکی بھی تھی، کچھ کچی اور پکی دونوں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس 3 کیٹیگری کی کھجوریں کیوں لے کے آیا؟
کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے آپ کو کچی پسند ہو سکتا ہے آپ کو آدھی کچی آدھی پکی پسند ہو سکتا ہے آپ کو پوری پکی پسند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے کھایا اور اس کے بعد انہوں نے بکری ذبح کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی سے دیکھنا وہ بکری ذبح کرنا جو دودھ نہ دیتی ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی یہ کھانا کھلانے کا بڑا ہی جذبہ تھا۔ بالکل۔ اور مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی کہ جب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جہنم کے دروغے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں یہاں کون سی چیز لے کے آئی؟ اے لوگو تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کے آئی؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کھانا کھلانا کتنی اجر کی بات ہے، کتنی اجر کی بات ہے۔ اور چاہے وہ مسکین کیوں نہ ہو، چاہے وہ مستحق کیوں نہ ہو، ہم ایکچولی مہمان نوازی صرف اپنے لیول اور اپنے کیلیبر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کر کے ہم ہمیشہ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں گائیڈنس دی ہے۔ ویورز ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں علامہ سید احمد اقبال رضوی نے بھی جوائن کیا ہے، ڈاکٹر محمد حسنین نے بھی جوائن کیا ہے، اینڈ ڈاکٹر عرفان ملک ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ فوکل پرسن کرونا لاہور جنرل ہاسپٹل نے بھی جوائن کیا ہے۔ بریک کے بعد ان سے مہمان نوازی سے ریلیٹڈ بات چیت کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ مہمان نوازی اور ڈاکٹر صاحب سے یہ ہم نے کون سی گائیڈنس لینی ہے۔ لائک آئی سیڈ، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آئیے ملتے ہیں اپنے ٹیچر سے، اپنے گائیڈ سے، اور آف کورس دو تو ہمارے ٹیچرز اور گائیڈز ہیں اور ایک گھر کی مرغی ہیں، ڈاکٹر عرفان، لیکن ان کی طرف ہم ابھی آئیں گے۔ دا ویری آنریبل علامہ سید احمد اقبال رضوی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ اینڈ آف کورس ویو گاٹ ڈاکٹر محمد حسنین ود اس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ان کو بریک میں تھریٹن کری تھی کہ ڈاکٹر صاحب میں پروفیسر بھی لگانے لگی ہوں آپ کے نام کے ساتھ، انہوں نے کہا لیکن اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیوں؟ تو میں نے کہا تھوڑا سا آف کورس گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بور ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی لائٹ بات ہو جائے تو اٹس نائس، اور اللہ کا شکر ہے آج کا ٹاپک بھی ذرا لائٹ سا ہے، لیکن ہمارے لائٹ ٹاپک کے اندر بھی سٹریس ڈالنے کے لیے ہم نے بلایا ہے اپنے بہت ہی پیارے اور فیوریٹ ڈاکٹر کو، ڈاکٹر عرفان ملک کو، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اینڈ فوکل پرسن ان دا کرونا وار ان دا وار اگینسٹ کرونا، لاہور جنرل ہاسپٹل سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عرفان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آبویسلی آپ ہماری مہمان نوازی کا بیڑا غرق کریں گے، لیکن پہلے ہم ایک پراپر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں، اس کے بعد پھر آپ ہماری خوشیوں کے اوپر پانی پھیر دیجیے گا۔ جی علامہ صاحب، نا آن اے سیریس نوٹ، ابھی بریک سے پہلے بھی مفتی صاحب نے بھی ہمیں گائیڈ کیا، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں مہمان نوازی کی، تو جب ہم مہمان نوازی، میں نے بریک میں جاتے ہوئے بات کی، ہم مہمان نوازی کے جب سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مہمان نوازی کریں، ہم کبھی مہمان نوازی مستحق، یتیم، کسی بیوہ، کسی ایسے انسان کی نہیں سوچتے جو شاید اس فائنینشیل لیول پہ نہ ہو جس پہ ہم ہیں۔ میں ذرا دھیان سے ورڈز یوز کر رہی ہوں، میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہ رہی، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو سوشل لائف کو پسند کرتا ہے، آئسولیشن کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کی لائف، آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں کہ گھر میں بھی اگر ہیں تو مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اور اگر باہر بھی ہیں تو مسلسل لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی ایک عوامی شخصیت تھے، عوام دوست تھے، مہمان دوست تھے،
انسان دوست تھے اور مہمان نواز بھی تھے اور خود بھی مہمان بننا پسند کرتے تھے جی ہاں یہ مومن کی صفت ہے کہ اگر کوئی آپ کو دعوت دے، روایت ہے، حدیث ہے کہ اگر کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو اور دوسروں کو بھی مہمان بلاؤ اپنے گھر میں۔ اچھا یعنی کہ قبول نہ کرنا بری بات ہے؟ جی بالکل، کیونکہ بڑی دفعہ انسان اس میں ذرا جھجک میں نہ کر دیتا ہے کہ اگلا ایویں تکلف نہ کرے۔ نہیں، اس کے حوالے سے کافی روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی مومن مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کرو۔ ایک طرح سے فرض ہے آپ کے اوپر اس کی دعوت کو قبول کرو، چونکہ اگر وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، دوست ہے، وہ آپ سے محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ جب اس کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں تو آپ نے اس کی یعنی حرمت شکنی کی، دل شکنی کی اس کی، لہٰذا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا اس میں میں جواب دینا چاہوں گا کہ اتفاقاً روایت موجود ہے کہ ایسی دعوت ولیمہ میں شرکت نہ کرو کہ جہاں غریبوں اور فقیروں کو راستہ نہ دیا جائے، یعنی ایسی دعوت کہ جہاں پر فقیروں کو دعوت نہ ہو، ایسی دعوت میں شرکت نہ کرو۔ تو یہ تو 99% ہم نے ولیموں کی اور شادیوں کے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ ہم سب جو یہ پروگرام سن رہے ہیں، کم از کم جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں غربا کو بھی دعوت دیں۔ وہ آپ کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں والے اور جناب بڑے ملینر بلینر لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب فلاں ہمارے گھر پہ آئے تھے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی اسے۔ ہماری ایک ریلیٹیو ہے، میں آپ سے یہ ایڈوائس لینا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا صحیح رد عمل تھا یا غلط تھا۔ دیکھیے علامہ صاحب، کچھ ایسے اوکیزنز ہوتے ہیں چاہے آپ نے 50-60 لوگ بلائے ہوں، بٹ وہ اپنے ہی جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ کرتی تھیں کہ ایک تو آپ نے جس طرح اگر گیٹ ٹوگیدر گھر کے اندر ہے تو باہر ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگا دیتی تھی جہاں پہ دیکھیں اوبیسلی ڈرائیورز وغیرہ اور ان کے لیے بھی اچھے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ بالکل ہی کوئی اللہ معافی دے گند بلا، مطلب ان کے لیے بھی باقاعدہ دیگ شیک چیزیں وغیرہ تیار، اور اگر ڈرائیورز کے علاوہ کوئی آس پاس آلموسٹ لنگر سٹائل، آئی ڈونٹ نو اگر وہ ٹرم صحیح ہے یوز کرنے کو اس سچویشن میں، تو اگر کوئی آس پاس سے گزر بھی رہا ہوتا تھا یا کوئی غریب یا مستحق آتا تھا تو ان کے گھر کی ایک نون چیز تھی کہ جب ان کے گھر دعوت ہوتی ہے تو کوئی بھی آ کے باہر والے ٹینٹ میں کھا سکتا ہے۔ تو کیا یہ رد عمل ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے گھر کے اندر تو نہیں انوائٹ کیا لیکن گھر کے باہر دیکھیں اگر تو آپ کی دعوت میں ڈسٹربنس نہیں ہوتی، جیسے آپ کے عزیزوں کو آپ نے بلایا ہوا ہے، لمیٹڈ لوگوں کو آپ نے بلایا ہوا ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت وہ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، خوشی کا موقع ہے، اگر دوسروں کے آنے سے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، وہ آ کے ڈسٹرب نہیں کرتے، وہ ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے ہیں، پھر کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر آپ کو احتمال ہے کہ آپ کی دعوت خراب ہو جائے گی تو یہ عمل اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ مثلا الگ سے وہ ان کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ بٹ یہ ایک اچھی چیز انہوں نے کی، کیونکہ لوگ تو یہ بھی نہیں بولتے، لوگ تو ڈرائیوروں کو نہیں دیتے کچھ کھانے کے لیے، جو سٹاف ساتھ آیا ہوتا ہے ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ تو خیر بہت بری بات ہے۔ ہم نے دیکھی ہیں کتنی ویڈیوز، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھی ہیں کتنی ویڈیوز وائرل ہوئی کہ ریسٹورنٹ میں بھی کھانے کے لیے گئے ہیں، 30 لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، صرف وہ جو ایک ساتھ بچی آئی ہوئی ہے ان کے ہی بچے کا خیال رکھنے کے لیے وہ بچے کو کھانا تو کھلا رہی ہے کھڑے ہو کے، لیکن اس کو نہ کرسی دی جا رہی ہے نہ اسے کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ بھی مہمان نوازی کا حصہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ان کے گھر کا کوئی سٹاف ممبر آئے تو اس کو بھی وہی رسپیکٹ اور ریگارڈ دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر آج کا جو موضوع ہے وہ بھی حقوق العباد کے ہی ضمن میں آتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر جہاں ہر چیز اپنی ترقی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ رہی ہیں، وہیں بدقسمتی سے ہماری اسلامی قدریں دم توڑ رہی ہیں۔ بے شک ایک وقت وہ تھا کہ جب ہر شخص مہمان نوازی کے لیے تڑپتا تھا اور اس کو سبقت لے جانے میں اور کنٹریبیوٹ کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کرتا تھا۔ یقینی طور پر مہمان نوازی دین اسلام میں بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے۔ مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں؟ جی، جب کوئی آپ کے گھر آئے تو آپ اس کا پرتبات استقبال کیجیے، کوئی بھی۔ میں اس میں مزید ایک
دین کے طالب علم ہونے کے ناطے اس میں اضافہ کر رہا ہوں، چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ اپنے گھر میں آئے، بے شک اس میں مہمان کے جو آداب ہیں اور مہمان کے جو لوازمات ہیں وہ اس سے ساقط نہیں ہوتے۔ خوش آمدید کیجیے، خیر و مقدم کیجیے اس کا دل و جان سے، اور یہ روز اول سے روایات ہیں، اور جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں یہ ان کا شعار رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ تھے، احیاء العلوم ان کی مشہور زمانہ کتاب ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کا ایک رویہ کوٹ کیا ہے، امام علی کا، شیر خدا کا، کہ 7 دن اگر ان کے گھر مہمان نہ آتا تو شیر خدا حیدر کرار پریشان ہو جاتے کہ کیوں نہیں۔ اب یہاں پہ جو میں بات ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہمان کی مہمان نوازی آخر ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی جس قدر بھی بے نیازی سے نوازا ہے وہ اپنی حیثیت میں رہ کر اس کی ضیافت کرے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک مہمان کا اکرام کیا ہے؟ فرمایا خوش مزاجی سے اسے ملنا اور اچھے سلوک سے اس سے بیہیو کرنا، یعنی کہ مال و دولت اور دسترخوان کی وسعت یہ مہمان نوازی نہیں ہے، آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق مہمان نوازی ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب نے شروع میں عرض کیا، حدیث کوٹ کی، میں بھی اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، جو من یؤمن باللہ، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ہم آج جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا کہ ہم مغرب زدہ معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم مادیت زدہ معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم عقل پرستی کے دور میں ہیں جہاں 2 + 2 4 گنا چاہتا ہے، جہاں یہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل، اور ہمیں یہاں پہ بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک کے فوراً بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عرفان ہمیں گائیڈ کریں گے کہ آج کل کے حالات میں مہمان نوازی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسے ہمیں کرنی چاہیے، کیسا اہتمام کرنا چاہیے، کیا کیا احتیاطیں ہیں جن کو ہمیں برتنا چاہیے، اور اوبویسلی یہ بھی اپڈیٹ لینی ہے کہ آج کل کووڈ-19 سے ریلیٹڈ اپڈیٹس کیا ہیں۔ اینڈ آف کورس بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے میرے کو ہوسٹ صاحبزادہ کاشف محمود، سن آف واصف علی واصف۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ اب ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی اور کو ہوسٹ نے، صاحبزادہ کاشف محمود نے، سن آف واصف علی واصف۔ اینڈ بائی دا وے واصف علی واصف صاحب کے بارے میں بھی ایک رناؤن بات ہے کہ ان سے زیادہ مہمان نواز انسان کم ہی ان کی جنریشن کا پریزنٹ ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو کافی دیر کے سے ہم نے اس کرسی پر ٹونگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ان سے ہم نے کی، تو ڈاک پلیز گائیڈ اس کہ جب ہم یہ مہمان نوازی کا ٹاپک بنا رہے تھے تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھا، لیکن آج کل مہمان نوازی کیسے کریں؟ میڈیکلی سیف طریقہ کیا ہے مہمان نوازی کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا سننے کے بعد میرے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا کہ اب مہمان نوازی ظاہری بات ہے، اس کا ریلیجس ایکسپورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں اس کو ہم لمٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم سب فیملیز کو اکٹھا نہ بلائیں، اور جو آنے والا ہے اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر اس میں کچھ علامات موجود ہیں اسپیسیفکلی ریلیٹڈ جو کہ کرونا کی ہم سمجھتے ہیں، جس میں تھوڑا سا چینج میں کرنا چاہوں گا کہ بخار شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں، ہمارے لوگوں میں جسم میں درد ہونا، ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہونا، یہ زیادہ علامات ہے، تو اگر ایسی علامات اس میں موجود ہے تو اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور سے جا کے نہ ملے۔ کاشف بھائی، ہم تو ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ 16 سال کے بچوں میں بھی گٹوں گٹوں کی درد ہو رہی ہوتی ہے، ایویں نہیں، لیکن وہ جب درد ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ درد میں نے پہلے کبھی فیل نہیں کی۔ دس از ویری امپورٹنٹ جو ہم نے اپنے پیشنٹس میں آبزرو کیا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں باڈی ایکس ہو رہی ہیں، لیکن بڑی کس قسم کی باڈی وہ ایکس؟ ایسی اس کو پین ہوتی ہے جو ہی نیور ایور فیلٹ، اس نے کبھی اس طرح کی پین نہیں فیل کی، جسم ٹوٹتا ہے، جسم میں ٹوٹ رہا ہے، اس کو ہلکا پھلکا ہیڈ ایک ہوتا ہے۔ فیور اتنا الارمنگ نہیں ہے ہمارے لوگوں میں جو ہم نے دیکھا، جو آپ دیکھیں باہر کے لوگ وہ ٹیمپریچر چیک کرتے تھے تو ہماری ٹیمپریچر پہ تو کبھی بھی ان کا تھرمامیٹر آپ پہ ٹیمپریچر آتا نہیں ہے، اور ان میں یہ فیلنگ سب سے زیادہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جسم میں بہت درد، تھکاوٹ ہے یا ہلکا بخار ہوتا ہے۔ اگر یہ علامات ہیں پھر تو ان کا ٹریول بنتا ہی نہیں کہ وہ نہ جائیں۔
اگر یہ علامات نہیں ہیں اور وہ ملنا ہے تو وہ اپنے ایریے کے حساب سے اتنے لوگ جائیں جس میں وہ اپنے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کر سکے. سوشل ڈسٹینس کیا ہے؟ اگر آپ ماسک پہن کے جاتے ہیں جو کہ میں کمپلسری کہوں گا کہ آپ کو پہننا پڑے گا, ماسک پہن کے جائیں تو پھر 3 فیٹ کا ڈسٹینس از این ایکسیپٹیبل ڈسٹینس, اتنا ڈسٹینس آپ نے مینٹین رکھنا ہے. اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں جو تھوڑی سی پریکاشن ان کو کرنی چاہیے, وہ جو ہینڈ سینیٹائزر والا کنسیپٹ ہے نا, وہ لازماً ان کو ہینڈ سینیٹائزیشن کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب عید پہ تو جفی مار کے ملتے ہیں. دیکھیں یہ 3 مہینے سے ہماری جفیاں روکی ہوئی ہیں. اس پہ تو اب میرے خیال میں ہمیں ریزرویشن شو کرنی. اگر فیملیز کا اگر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میری بہن ہے یا میرا کوئی بھائی ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ بھی کوارنٹین ہوئے ہوئے ہیں یا سیف ہیں, کوئی ایسی علامات نہیں ہیں. اگر یہ بڑا شور ہے آپ کو کہ یہ فیملی بھی پچھلے 14 دن سے ہاں جی منیمم, اگر میں اس کو اور بھی کٹ شارٹ کرنا چاہوں کہ 7 ڈیز سے یہ اکٹھے ہیں اور ان کا کوئی آؤٹ سائڈ ریلیشن نہیں ہے, تو پھر آئی کین الاؤ یو 7 ڈیز میں اس کو منیمم کر سکتا ہوں ود نو سمٹمس. یہ بالکل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وی آر ناٹ دا ڈینجر والا ایریا نا, جو گھر میں جو جن کو میڈیکل پرابلمس ہیں. اچھا لیکن اس میں آپ کو جو انفلو ہے نا, اس کو بڑا آبزرو کرنا ہے. بعض اوقات میڈ, ایک ریسنٹلی جو میرے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کو ہوا ہے, وہ اس کی میڈ سے ہوا ہے, اس کی جو ملازمہ تھا اس سے اس کو ہوا. سو یہ جو ایک ہے نا کہ شاید ہم لوگوں کے باہر جانے سے ہوگا, جو ملازمہ باہر سے آتی ہے اس سے بھی لوگوں میں ہو سکتا ہے. سو اگر آپ اس کو اور کٹ شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر الاؤڈ کہ آپ 7 ڈیز کا کر لیں. 7 ڈیز تک اگر وہ کہیں سے کسی اور سے نہیں ملے اور وہ گھر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, آپ مل سکتے ہیں, لیکن یہ بہت مشکل ہے. بلیو می کاشف صاحب, اگر میں آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی علامت نہیں, تو ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ. ڈاکٹر صاحب میری ابھی میری بات ہو رہی تھی کسی سے, اپنی ایک جاننے والی سے, تو مجھے بتا رہی تھی کہ ہم سب کے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں, ابو کا پازیٹیو آ گیا. یہ کیا تھا بھائی؟ دیکھیں اگر سب کا ایکسپوجر ہوا ہے, ابو پازیٹیو ہیں, تو پھر باقی لوگ پازیٹیو کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر وہ پازیٹیو نہیں تو کیا وہ کیریئر ہے؟ یہ بھی کلیئر کریں. دیکھیں دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو سکتی ہے کیا وہ اس ٹائم پہ تھے جب ان کا وہ پی سی آر ٹیسٹنگ کا جو فیز تھا وہ نیگیٹو ہو گیا. پی سی آر جو ہوتا ہے یعنی کسی میں جو ہم نیزل سویب سے کر رہے ہیں, وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے منیمم 3 ڈیز آفٹر ایکسپوجر, میکسیمم 10 ڈیز, یا کچھ لوگوں میں زیادہ دیر تک ایکسٹینڈ کرتا ہے. ان بٹوین اگر ان کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد ہوئی ہے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ کیریئر بن چکے ہوں اور باقی کیور ہو چکے ہوں. جو کیریئر لوگ ہوتے ہیں ان میں نیگیٹو لیٹ ہوتا ہے, علامت نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہوں وہ 14 دن اگر کوارنٹائن بھی کریں, ہم نے دیکھا ہے 14 دن کے باوجود ان کا پی سی آر نیگیٹو لیٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس وقت جو ہیں وہ ابھی بھی اس بیماری کا شکار ہیں, وہ کیریئر ہو جاتے ہیں اور وہ لیٹ رسپونڈ کرتے ہیں. تو یعنی کہ اگر ایک بندے کو گھر میں خدا نخواستہ کووڈ-19 ہو جائے اور باقی گھر والے اور وہ کوارنٹین میں نہ ہو, اس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کو کسی نہ کسی کو ہیلپ کرنا پڑتا ہے, باتھ روم یہ وہ چیزیں وغیرہ, تو اب ان کا ایکسپوجر جن سے ہوگا ان کو 100% کرونا ہوگا. یہ بڑا ویریبل ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا, ہم نے کنٹیکٹ ٹریسنگ کی اپنے ڈاکٹرز کی, تو یو ول بی سرپرائز اگر کچھ لیڈی ڈاکٹر پازیٹیو نکلی تو ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ نیگیٹو تھے. اور یہ سوال ہمارے لیے بڑا الارمنگ رہا. یہ اس سے زیادہ کلوز کانٹیکٹ تو نہیں ہوتا. بڑی اچھی بات انہوں نے کی, لیڈی ڈاکٹر تھی, ان کے ہسبینڈ نیگیٹو تھے. ہاں جی, ان کے ہسبینڈ جو رہے وہ نیگیٹو رہے, بیماری میں نیگیٹو تھے, انسان نیگیٹو نہیں تھے. میں نے اپنی طرف سے جوک ماری. یہ جو تھا یہ بڑا الارمنگ ہے کہ یہ وائرس اتنا سلیکٹیو ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک فیملی سے کرتا ہے, لیکن اٹس ٹرو کہ یہ ایسا ہے, سب لوگ انفیکٹڈ نہیں ہوتے. لیکن احتیاط آپ نے کر دی جب کوئی پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور اب ہم پازیٹیو پہ کیا جائیں, کتنے ٹیسٹنگ ہماری ہے, کیا کیپیسٹی ہے, اس کو چھوڑیں. اگر آپ میں علامات ہیں تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ وہ لوگ 7 ڈیز کے لیے منیمم ضرور کوارنٹائن ہو جائیں. 7 ڈیز وہ منیمم پیریڈ ہے جب ہم سمجھتے ہیں اس کی انفیکٹیوٹی دوسرے کو پھیلانے کا جو پروسیس ہے وہ کم سے کم ہو جائے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عید پہ مل رہے ہیں تو ٹائم سٹارٹ ہو گیا پھر اس کا, تو مطلب آپ پھر مطلب ایک طریقے سے, بیکاز الٹیمیٹلی ویورز یاد رکھیے گا, وہی جو میں ڈاکٹر عرفان کے ساتھ میری اکثر گفتگو آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں جو سب سے زیادہ ایٹ رسک ہیں, اینڈ دین ڈائبٹیز کے پیشنٹس, ہارٹ پیشنٹس, کوئی بھی ایسا شخص جس کا امیون سسٹم آلریڈی کمزور ہے. آپ کچھ مہمان نوازی سے ریلیٹڈ ایڈ کرنا چاہیں گے کاشف بھائی؟ مہمان نوازی جی, میں تو ابھی بلکہ ان سے بھی پوچھنے والا تھا کہ عید الفطر تو 3 دفعہ گلے لگا کے ہماری مکمل ہوتی ہے, تو اس دفعہ عید پہ پتہ نہیں نماز بھی یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یا عید پہ کیسے ملاقات کریں گے. تو مہمان نوازی تو خیر ڈھیر. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی, میں آپ کو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جی, آپ نے بھی ذکر کیا تھا وہ لنگر کا, تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں واس صاحب کے ساتھ گیا اشفاق صاحب کے آفس میں. انہوں نے گھر میں بڑا ایک سیٹ اپ کیا ہوا تھا وہاں آفس میں کہ دوپہر کا کھانا وہ پیچھے ایک بڑی ٹیبل لگواتے تھے, تو سارا سٹاف وہاں پہ آ کے کھانا کھاتا تھا. تو ہم وہاں بیٹھے تھے, دوپہر کا وقت ہو گیا, تو اشفاق صاحب نے کہا کہ بس صاحب آئیں لنگر کر لیں. تو وائس صاحب نے کہا کہ اشفاق صاحب اس کو نا لنگر نہ کہا کریں,
لنگر کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتی ہے، آپ اس کو کھانا کہا کریں۔ تو یہ لنگر جو ہے یہ ایک صوفیہ کی ایک خاص قسم کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس کے ساتھ اللہ کا ایک حوالہ منسلک ہے۔ مہمان نوازی جو ہے یہ کھانے کے ساتھ منسلک ہے، شوق کے ساتھ منسلک ہے، اور مہمانوں کو بلا کے، بلکہ آپ کہتے تھے کہ اگر کبھی تمہارا رزق کم ہو جائے، تمہارا خیال کم ہو جائے تو مہمان بلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، تمہارا رزق بھی کھلے گا۔ Is this true علامہ صاحب؟ کیا یہ سچ ہے؟ اس میں کوئی وہ اوتھینٹسٹی ہے اسٹیٹمنٹ میں کہ اگر حالات ٹائٹ ہو رہے ہو تو کیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو 1000 برکتیں گھر میں لے کر آتا ہے، 1000 رحمتیں لے کر آتا ہے، ماشاءاللہ، اور ہر لقمہ جو مہمان کھاتا ہے، اب کتنے لقمے کھاتا ہے، 20 25 30 جتنا جس کا پیٹ ہے، تو ہر لقمے کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے، میزبان۔ یعنی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھائیں جب لوگوں کے گھر جی جائیں۔ بالکل، اور یہ ہے کہ آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی تنگ دست ہو، جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب تنگ دستی ہو گھر کے اندر، مقروض ہو بندہ، پریشان حال ہو، اس وقت مہمانوں کو دعوت دے۔ کیا بات ہے! مہمانوں کے آنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عنایت فرمائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے یہ کسی ایک عام شخص کا قول تو نہیں ہے نا، یہ اس صادق الوعد اور صادق القول کا قول ہے کہ جو وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ لہٰذا جی، اگر میں حضرت کی بات کو ایڈیشن کروں تو امام ابن ماجہ کی روایتیں اور حدیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، کیا بات ہے! اور جاتی مرتبہ اس اہل خانہ کے گناہوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بلکہ کئی آفات و بلیات گھر سے لے گناہ جاتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اسی ضمن میں ہے جی۔ کہ آفات اور بلاؤں کو لے کے جاتا ہے۔ بجا فرمایا۔ دسترخوان وسیع کرنے کا تعلق اہل خانہ سے ہے۔ بالکل۔ ہمیں اہل خانہ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بجا نوجوان بچیوں کی، کہ خاندان اور جتنی دوسری رسم و رواج ہیں اس کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کیجئے، بلکہ اپنے ظرف کو وسیع کیجئے۔ واجد صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ چونٹیوں کے بل میں چینی لے کے چلے جاؤ، ان کو وہاں جا کے کھلا دو، یہ بھی آپ کے مہمان ہیں۔ مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق۔ اللہ کی مخلوق۔ بالکل۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو ہمارا نیکسٹ مرحلہ ہوگا اس میں ہم اپنی گفتگو کو ریپ اپ کریں گے۔ آف کورس ہوپ فلی ڈاکٹر عرفان کوئی پیاری پیاری پیغام دیں گے جن میں تھوڑی سی ہمیں بھی ریلیف دے دیں گے یہ کووڈ-19 سے۔ ایکچولی یہ جو فوکل پرسن ہے نا اس کرونا وار میں، ان کا کام بڑا ٹف ہے۔ اینڈ بائی دا وے ڈاکٹر صاحب وی سلوٹ یو، تھینک یو سو مچ فار دی ایفرٹ اینڈ دا لو اینڈ دا ریگارڈ دیٹ آپ اور آپ کی پوری ٹیم ایٹ لاہور جنرل ہاسپٹل ڈال رہی ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے، مطلب آپ کے نارمل ڈیوٹی آورس سے بھی ڈبل ٹرپل آورس آپ لوگ ڈال رہے ہیں۔ سو ہر روز ہم کوشش کرتے ہیں کہ میڈیکل جو بھی ٹیمز ہیں، ویدر اٹس دا ڈاکٹرز، ویدر اٹس یور نرسز، ویدر اٹس یور پیپل اسسٹنگ یو، ایون جو صفائی کر رہے ہیں وہاں پہ آن اے ریگولر بیسس، چھٹی نہیں کر رہے، اپنا بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرز ڈال رہے ہیں، جو ڈاکٹرز اپنی جان کھو رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں ان دس لائن آف ڈیوٹی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی پینل ہمارے ساتھ ہوگا، اور آف کورس شیف سے بھی ملاقات کریں گے کچن میں، لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ویسے ویورز میڈیا میں کام کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ گفتگو سے زیادہ بریکیں آ جاتی ہیں، اینڈ ایز اے ہوسٹ میں خود احتجاجاً یہ بات کر رہی ہوں کہ ہماری گفتگو کا فلو بریک کر جاتا ہے اور پھر ٹائم بھی ہمیں کم ملتا ہے بات کرنے کو، اینڈ مائی کو ہوسٹ آلسو از ویری ویری ہارٹ بروکن اباؤٹ دس۔ کاشف بھائی میں آپ کو تھوڑی بریک دیتی ہوں بات کرنے سے، آپ ذرا ایموشنز کو اپنے فیل کریں، آپ ایک حساس انسان ہیں۔ اچھا ویورز کچن میں جلدی سے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ ہمارے مزے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمیں بریک کے بعد دو ذیشانز نے جوائن کیا ہے۔ ایک تو ہمارے شیف ذیشان ہیں انڈیگو ریسٹورانٹ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ دین آف کورس وی ہیو ذیشان مدنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ تو ابھی ہم نے اس سائڈ پہ آنا ہے
مینیو جلدی سے بتا دیں, آج ہم کیا بنا رہے ہیں. آج کا ہمارا موروکن چکن ہے. موروکن چکن. بیسکلی ساری جو ڈشز آپ لوگ بڑے شوق سے جا کے ریسٹورینٹس میں مہنگی مہنگی کھاتے ہیں, ذیشان صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو گھر پہ ہی بنانا سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے خرچے بچ جائیں. ویسے تو آپ انڈیگو جا کے کھائیں تو اور ہی بات ہے, ادھر کی بیٹھ کے کھانا اور انجوائے کرنا, بٹ اف یو وانٹ ٹو میک اٹ ایٹ ہوم یو کین ڈو اٹ آلسو. اچھا ویورز, کشمیر شہر رمضان از اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل, لیک سٹی صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ. تو اب آج کی جو ہماری گفتگو ہے, جو ہمارا یہ پینل آف گیسٹ ہے, وہ جا رہے ہیں اس کے بعد پھر 42 کی آواز کی طرف بھی جانا ہے. علامہ صاحب, مہمان نوازی. جی بالکل, مہمان نوازی کے مختلف پہلو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ایک پہلو اور ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ بن بلائے مہمان بھی نہیں بننا چاہیے. اس کے اوپر بھی احادیث موجود ہیں, اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جہاں آپ کو نہیں بلایا گیا وہاں آپ مہمان بن کے نہ جائیے. یہ آپ اپنی انسلٹ کروانے کے مترادف آپ نے یہ فعل انجام دیا ہے. علامہ صاحب, یہ کاشف بھائی نے تو نہیں آپ کو کہا کہنے کو تاکہ میں ان کے گھر بلا وجہ نہ پہنچا؟ میں کافی دنوں سے ان کو دھمکی دے رہی ہوں. یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن بن بلائے ان کے گھر باقاعدہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بن بلائے مہمان بن کے جاتا ہے تو بعض دفعہ ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں نا, پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کہاں سے آئے, وہ کہتے ہیں دولہے والوں کی طرف سے. کہتے ہیں ہم تو نہیں آپ کو جانتے, تو کہتے ہیں نہیں دلہن کی سائڈ سے. کبھی کہتے ہیں جی دلہن والوں کی طرف سے. اس سے بڑھ کے گھروں پہ اکثر لوگ بالکل این لنچ یا ڈنر ٹائم پہ, توبہ استغفار, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ لو, کبھی کبھی گھر میں کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی پرابلم یا نہیں بھی ہوتا کچھ کھانے کے لیے, این لنچ ڈنر ٹائم پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے, اس میں بھی روایت ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی اچانک سے, اول تو آپ کو انفارم کر کے آنا چاہیے, یہ آداب میں سے ہے. آپ کال کریں, اس کو بتائیں, میسج کریں کہ میں آنا چاہتا ہوں, وہ اوکے کرے تو آپ جائیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں بیمار ہیں, اٹھنا ہی اس کے لیے مشکل ہے, وہ کیسے آپ کی مثلا وہ کرے گا, مہمان نوازی کرے گا. لیکن اگر وہ آ گیا ہے آپ کے پاس تو آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا کہ جو کچھ گھر میں ہے آپ بخل نہ کریں, وہی پیش کر دیں. بالکل, گھر میں انڈا بنا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, انڈا ہی بنا کے پیش کر دیں اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ وہ آیا ہی اچانک ہے. یہاں آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں. لیکن اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں کر دیتا ہوں کہ روایت بڑی عجیب و غریب روایت ہے کہ اگر کوئی شخص بن بلائے کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ آتا چوروں کی طرح ہے اور جاتا ڈاکوؤں کی طرح ہے. چھپ کے آتا ہے اور لوٹ کے چلا جاتا ہے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں جی, مثلا ہم دیکھتے ہیں سیاسی دعوتوں میں بھی ایک رش لگا ہوا ہے, حتیٰ شادیوں کے اندر بعض دفعہ خود ان کے اپنے گیسٹ کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مثلا آ کر سارا ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور یہ آپ کی عزت اور احترام کے بھی خلاف ہے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, دو باتیں میں یہاں پہ ضروری عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ مہمان نوازی کی اور مہمان نوازی کرنا یہ بڑا ہی قابل عمل اور قابل تحسین عمل ہے. میں یہاں پر آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان نوازی کرنے پر اس صحابی رسول کو خراج تحسین پیش کیا. وَيُورِثُ, اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی جانوں پر تنگ دستی کے باوجود بھی وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت ابو طلحہ کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنی طرف لے کر گئے اور رات کو چراغ بند کیا, بچوں کو سلایا اور خود ویسے ہی منہ چلاتے رہے, اور اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جبرائیل سے قرآن نازل اتارا, اور قرآن کا آج بھی وہ حصہ ہیں. اور اس سورۃ الحشر کی آخری آیت میں جو تبصرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کامیاب یہ لوگ ہیں جو مہمان نواز ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مہمان کے بھی کچھ آداب ہیں, جس طرح نقوی صاحب نے اشارہ کیا, میں اس کو ایڈیشن کرتا ہوں, آگے بڑھاتا ہوں. مہمان کو چاہیے کہ جس گھر جا رہا ہے میزبان کے اوقات کا خیال رکھے. 3 مرتبہ دروازے پہ دستک دے, نہ کھلے تو واپس جائے, اس چیز کا برا محسوس نہ کرے. اور میزبان جو کچھ آپ کو کھانے کے لیے دیں اس میں نقص نہ نکالے. دسترخوان کی وسعت کو اپنے مد نظر نہ رکھے. مہمان نواز کے لیے مہمان پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں ہوتے ہیں, کوئی ڈفرینشیشن ہے دونوں میں؟
من آتا للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے ہاتھ روکا، فقد استکمل الایمان۔ ہماری محبتوں کا مرکز اللہ کی رضا ہے۔ ہم مہمان نوازی اس لیے نہ کریں دنیا کو دکھانے کے لیے، بلکہ اس کو دین اور ایمان کا حصہ سمجھیں، اپنے لیے سعادت سمجھیں، اور ہمیں اب مادیت سے نکلنا ہوگا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب بریک میں گفتگو کر رہے تھے کہ کورونا سے بچنا ہے تو قدیم طرز زندگی کو اپنانا ہوگا، ان محبتوں کو پھر اجاگر کرنا ہوگا۔ آپ نے واصف صاحب کے بارے میں عرض کیا، میں اس میں ایڈیشن کرتا ہوں، برصغیر پاک و ہند میں یہ جو اسلام پھیلا ہے، وہ جس لنگر کی آپ بات کر رہے تھے، وہ بزرگوں نے دسترخوانوں کو وسیع کیا ہے، محبتوں کو بانٹا ہے۔ میں نے کل اسی پلیٹ فارم سے ایک فقرہ کہا تھا جس کو میں آج رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، عبادت سے جنت، خدمت سے خدا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بالکل ہمیں کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اسکالرس ہیں، کیونکہ یہ بھی تو بہت پرابلم ہے نا، ہوسٹ بھی اپنے آپ کو اسکالر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں میرے جیسے نا لائق لوگ۔ ڈاکٹر جگن ویورز، میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا بریک میں، چلے میں اپنے بھائی کو خوش کر دیتی ہوں کہ آج سے سب نے مجھے ڈاکٹر جگن کاظم بلانا ہے، جس پہ ابھی تک کاشف بھائی کو یہ بات چپ رہی ہے۔ میں آن ریکارڈ کہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں بلا سکتا، میں بہت نالائق ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ یہ بہت انفارمیٹیو تھا، اور بلکہ میں جو سوچ کے آیا تھا کہ میں مہمان نوازی پہ کیا کمنٹ دوں، مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ مہمانوں پہ لوگوں کو بلانا چاہیے۔ دیکھیے آپ ہاسپٹل میں اہتمام کرنا شروع کر دیں گیٹ ٹوگیدر۔ نہیں، بٹ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس بار رمضان المبارک میں جس طرح دسترخوان لگتے تھے جنرل ہاسپٹل کے باہر، پی آئی سی میں لگتے تھے، پنجاب انسٹیٹیوٹ کارڈیولوجی میں، بلکہ سٹی نیوز نیٹ ورک، اتنے زیادہ جگہوں پہ بڑے میجر دسترخوان، اب یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ یہ تو ہوا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ اور جگن اتنے زیادہ ہوتے تھے کاشف صاحب، یہ کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہم انکار کر دیتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں یہ دسترخوان کے لیے، بٹ انفارچونیٹ ہے، اور یہ ایسا ٹائم زندگی میں آ جاتا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے پبلک سے سب سے امپورٹنٹلی کہ پلیز اس بیماری کو لائٹ نہ لیں۔ ابھی تک میں ویسے حیران ہوں، اور ہر میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا پورے پینڈیمک میں، روزانہ صبح بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، شام پہ بھی بات ہو رہی ہے، جیسے بھی گورنمنٹ نے کام کیا، لیکن اویئرنیس کی بات ضروری ہے، لیکن ہماری پبلک بہت کیجول لیا اس نے اس بیماری کو۔ جب یہ لاک ڈاؤن نرم ہوا، ہم آتے جاتے اگر دیکھیں شاپنگ پہ تو لوگ ایسے شاپنگ کر رہے ہیں جیسے اس کے بعد کبھی موقع نہیں ملنا، اور یہ شاید ان لوگوں کے لیے اتنی خطرناک نہیں ہے، ان کے گھر میں بیٹھے ان کے بزرگ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم اب تک جتنی ڈیتھ میں آپ کو بتاؤں ہم نے دیکھی ہے، وہ ان لوگوں میں ڈیتھ ہوئی ہے جو اگر کورونا کا نہ شکار ہوتے تو شاید آپ 10-15 سال زندگی کو اور گزار لیتے آرام سے، اور یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے۔ وہ خود تو باہر نہیں گئے تھے، ان کے چاہنے والے یا ان کے گھر میں رہنے والے لوگ باہر گئے تھے، تو یہ پوائنٹ یہ جو ضرور شاپنگ مال، یہ اس دن ہم لوگ اپنی بات کریں گے کون سا اسٹور، لیکن ایک اسٹور کے باہر اتنا رش تھا، اتنا مجمع تھا، یہ کہہ رہے تھے سانس لینے کی جگہ نہیں تھی آپس میں لوگوں کے۔ اب اگر وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایک بندہ بھی کیریئر ہے اور وہاں پہ کوئی 100-150 بندہ تھا، تو 100-150 بندہ اپنے گھر کے بزرگوں کو ایکسپوز کرے گا۔ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو یہ کیریئر بننے سے، ٹرانسفر ہونے کے؟ یو نیڈ 10 to 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے کہ آپ میں وہ وائرس ٹرانسفر ہو جائے گا۔ سو یہ بڑا امپورٹنٹ، اور بڑا الارمنگ بات یہ ہے کہ یہ وہ کلاس ہے ایجوکیٹڈ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ کم از کم یہ لوگ سوشل ڈسٹینس کریں گے، تو سوری ٹو سے اگر یہ لوگ فالو نہیں کریں تو باقیوں کے بارے میں ہم نے کیا بات کرنا۔ تو 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔ ہمیں سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھنا ہے، سوشل ڈسٹینس از ایز گڈ ایز ماسک، یہ کافی دفعہ میں بتا چکا ہوں۔ نمبر 2 ہینڈ ہائیجین، اپنے ہاتھ کی صفائی کا خیال رکھیں۔ نمبر 3 ماسک پہنے اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں تو امید ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری عشرے میں ہم پہ رحم کرے اور ہم اس وبا سے نکل سکیں۔ دیکھیں ہم آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں، ہم لٹرلی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکر ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو اپنے بھی اور اپنے کولیگس کی فیلنگ بتا رہا ہوں۔ یہ دس از ٹو مچ، اتنی کیپیسٹی ایز اے ہیومن بینگ ہمارے میں نہیں ہے، یہ جو عذاب ہے یہ بیونڈ ہماری کیپیسٹی ہے۔ تو ہمیں ایز اے نیشن کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ سو آئی ہوپ سو کہ لوگ اللہ مہربانی کریں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عرفان، ویری ویری گریٹفل۔ مذاق میں آپ کے ساتھ کرتی رہتی ہوں، چھیڑتی رہتی ہوں، بٹ ہمیشہ میں آپ کو اسی لیے بلاتی ہوں بیکاز آپ لاجیکل بات کرتے ہیں اور وہ چیز کرتے ہیں جو پاسبل بھی ہے اور ڈویبل بھی ہے۔ آپ گھروں میں لاک کر کے نہیں اپنے آپ کو بیٹھ سکتے 24 گھنٹے، لیکن کم از کم جو چیزیں کر سکتے ہیں احتیاطی تدابیر ان کو آگے لے کے چلے، اینڈ خدا کا واسطے ذرا ہیلتھ ورکرز پہ ترس کھا لے جو ڈے اینڈ نائٹ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو، گاڈ بلیس یو، اینڈ علامہ صاحب always a pleasure and an honor having you on the program, and your smile makes
ہم سب کی زندگی آسان, اسپیشلی جب ہم سلی سلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سیٹ پہ, اور علامہ صاحب اتنی محبت اور شفقت سے ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ذیشان بھائی آپ کے پاس بعد میں آؤں گی, لیکن جو دوسرے ہمارے ذیشان بھائی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کلام کے. جی بھائی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آ گئے ہیں کشمیر کے کچن میں, جہاں پہ کھانا تو بہانا ہے, اور بریک سے پہلے آپ کی ملاقات کروائی تھی شیف ذیشان بٹ سے, جو ایگزیکٹو شیف ہیں انڈیگو ہائٹس ہوٹل اینڈ سویٹس کے. جی شیف ذیشان, آپ نے موراکن چکن کی بات کی, ہم اس کی انگریڈینٹس کی طرف اور طریقے کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے مزیدار کھانے اور اپنوں کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے رمضان کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ رہا ہے, اور اس کنیکشن کو مزید اور اسٹرانگ بنانے کے لیے ہم کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا انتخاب کرتے ہیں, اس کا استعمال کرتے ہیں, جس میں 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کا وہ بھی ساتھ منا رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. 58 ایئرس سے ان کی ریلیشن شپ آپ کے ساتھ چل رہی ہے. بائی دی وے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی میں وائٹامن اے اور ڈی بھرپور انداز میں شامل ہے, جس کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت یعنی کہ امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. اس کے سب سے پہلے جو میں اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. اس میں ہمیں چاہیے چاپ آنین, چاپ گارلک, تھوڑی سی اس میں ہوگی کریم, اس میں ہم یوز کریں گے سالٹ, ریڈ چلی فلیکس, وائٹ پیپر, مسٹرڈ, واسٹرشائر سوس, بلیک پیپر کرش, لیمن جوس, اس میں ہمارا ہوگا آئل, سمبولک چلی سوس, اور اس میں آئے گا ہمارا ملک. اس میں چکن بریسٹ ہوتی ہے, اس کو ہم لوگوں نے گرل کرنا ہے. گرل کرنے سے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے. سالٹ, بلیک پیپر کریش ہوگی, سمبولک چلی سوس ہوگی, لیمن جوس, تھوڑا سا مسٹرڈ, گارلک, اور تھوڑا سا اس میں آئل جو ہے وہ ہم اس میں یوز کریں گے. اس کے بعد ہم نے اس کو گرل کرنا ہے. گرل کرنے کے بعد اس کی ہم بنائیں گے سوس. سوس کی بھی ساری گیم جو ہے نا وہ سوس کی ہے. ہاں جی, بھی سوس جو ہے نا بڑی زبردست ہے. تو اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کا آئل لینا ہے. آئل لینے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں آنین کو سوتے کرنا ہے. سوتے کرنے کے بعد ہم نے اس میں گارلک کو ڈالنا ہے, گارلک کا جو پیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں سمبولک چلی سوس جو ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر کے اس کو تقریباً 1 منٹ بنائی کرنی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ملک. ملک کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس میں سالٹ, تھوڑا سا وائٹ پیپر, تھوڑی سی بلیک پیپر کریش, تھوڑا سا لیمن جوس, اور اس کو یہ لگا کے تقریباً اس کو 5 سے 7 منٹ ہم نے کوک کرنا ہے. اس کے بعد اس کو ہلکا سا ہم لوگوں نے کارن فلور لگانا ہے, اور لاسٹ میں اس میں جو کریم ہے, کریم لگا کے ہم نے سوس کو ریڈی کر لینا ہے. اور بالکل لاسٹ میں تھوڑی سی جو ہے نا ہم اس میں پارسلے کا جو ہے نا وہ ٹیکسچر ڈالیں گے تاکہ وہ سوس ہے نا تھوڑی سی کلرفل ہو جائے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے رائس ود بٹر رائس کے ساتھ. ہر بٹر رائس ہوں گے, ہرب بٹر, ہاں جی, اس کے ساتھ ہم نے اس کو سرو کرنا. کیونکہ ایکچولی چکن میں اتنا زیادہ اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے کہ آپ ذرا نیچرل فلیور والی ہی چیز ساتھ سرو کریں, جس طرح ہرب بٹر رائس اینڈ دین ساتھ اسٹیمڈ ویجیٹیبلس بھی ہو سکتی ہیں, جو لوگ رائس کو اوائڈ کر رہے ہیں, ذرا ہیلدی ڈائٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور جب اتنی لذیذ ریسیپی کچن میں بن رہی ہے تو پھر کرشی جامع جو ہے اس کے ساتھ اگر سرو کیا جائے تھوڑا سا نیمبو نچوڑ کے تو کیا ہی بات ہے. کرشی جامع شیریں 100% خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے, اور اس کی تیاری میں ایک قطرہ پانی بھی استعمال نہیں ہوتا. خالص قدرتی ارکیات کی خوبیوں کے باعث کرشی جامع شیریں جو ہے وہ 10 میں سے 6 پاکستانیوں کی فیوریٹ نمبر 1 نیچرل ڈرنک ہے. ویورز اب ہمیں چلنا ہے واپس مین سٹیج کی طرف. ہمیں بریک کے بعد سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل سٹار نے جوائن کیا ہے, شائننگ سٹار, جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کانسٹنٹلی ایفرٹس کرتے ہیں اور ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. اگر ان کو ہم ایمبیسڈر آف پیس کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. جہاں پہ بھی جاتے ہیں اتنے ڈیسنٹ اور ڈگنیفائڈ انداز میں ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ان کی جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ ان کے چرچے ہو جاتے ہیں. اینڈ دین آف کورس اب اس لیول پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں بہت ینگ ایج پہ کہ ان کو استاد کا بھی ٹائٹل بہت سے لوگوں نے دینا شروع کر دیا ہے, اور جنریشن ٹو جنریشن ماشاءاللہ استاد ان کی فیملی میں چلتے آ رہے ہیں. بریلینٹ فیملی آف انبلیویبل آرٹسٹ, سب ان دیئر اون رائٹ, وہ جو کہتے ہیں نا جائنٹس آف دی انڈسٹری. میں بات کر رہی ہوں آف دا بریلینٹ, میرے بہت ہی پیارے بھائی, ایک ہر دل عزیز پرسنالٹی, ویری ہمبل اینڈ عاجز پرسن. بات کر رہی ہوں استاد
आसिफ अली संतू की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन। आज मैंने वो इंट्रोडक्शन किया जो मेरा जी चाहता था करने का अपने भाई का। कल जो है ना वो कुछ काशिफ भाई हैप-हैज़र्ड अंदाज में इंट्रो नहीं सही हो पाया, अब मैं सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। वैसे तो मेरा भाई इससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड डिज़र्व करते हैं, लेकिन हम घर वालों के साथ ज़रा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स इनके साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई, अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी इन हिज ओन राइट, अ वेरी गुड होस्ट, ऑल्सो वेरी गुड राइटर, आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज। एंड देन ऑफ कोर्स कलाम इनसे बेहतर कौन पेश करता है, शहजाद हनीफ मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मदनी भाई। वालेकुम सलाम बहन, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। एंड देन हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ नात ख्वां, इंटरनेशनल फेम हासिल करने वाले, इनको इनकी खिदमात की बेस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, मरगूब अहमद हमदानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, इंट्रोडक्शंस तो हो गए और जजेस के पैनल से भी मुलाकात हो गई, तो मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ जाके फिर शुरू करते हैं 42 की आवाज़। जी ये बात इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। तो फिर ब्रेक भी ले लेना, कुछ तो करें। कुछ तो करें ना आप काशिफ भाई, मैं थक गई हूँ, सुबह से पत्थर तोड़ रही हूँ, कुछ आप भी करें। डॉक्टर जुगन की इजाज़त से हम जाते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद और हाजिर होते हैं सिटी 42 की आवाज़ में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट सेगमेंट का, और वो कौन सा है? सिटी 42 की आवाज़ जो है जी, और 42 बहुत 42 की आवाज़ जो है जी, और बहुत ही माशाल्लाह प्यारे बच्चे जिन्होंने ये इस मुकाबले में शामिल हुए और बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम भी पेश किए अपनी अपनी बिसात में जो पेश कर सकते हैं। बड़ी खुशी हुई हमें ये सारा सेगमेंट देख के जी। अच्छा, और काशिफ भाई आज 3 कैंडिडेट्स में से कितने आगे जाएंगे? एक नहीं है, एक ही जाएगा। सो आज 3 कैंडिडेट्स परफॉर्म करेंगे और तीनों में से एक कैंडिडेट आगे जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जब हमारे साथ उस्ताद आसिफ अली संतू हैं तो ऑफ कोर्स आसिफ भाई भी साथ साथ गाइड करेंगे उनको। और हमारे बच्चे बहुत खुश नसीब हैं कि इस मरहले में इतने सीनियर आर्टिस्ट जो हैं उनको गाइड करने के लिए प्रेजेंट है। अगेन आसिफ भाई वेरी ग्रेटफुल। ये भी एक सदका जारिया ही है जो आप बच्चों के लिए के ऊपर इतना एक एफर्ट कर रहे हैं और उनके लिए टाइम निकाल के। मुझे याद है शहजाद भाई ने भी एक बच्चे को वादा किया था कि आपको अगर कोई तरबियत चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे मामलात में इन बुज़ुर्गों का जो साया है बच्चों के लिए ये बड़ी बात है कि उनको एनकरेज करना है। ये वाला जी आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि इससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ये हमारी जो नई पौध है उसको इस तरफ आप ज़ौक़ जो है पैदा हो रहा है कि नात ख़्वानी हुज़ूर की सुना खानी के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और इस चैनल को और स्पेशल आपकी पूरी टीम को, जुगन जी को, और इन्होंने इनकी एफ़र्ट से लोग और इनकी मोहब्बत, और जो भी मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं इधर और जुगन जी स्पेशल उन बच्चों के साथ इतना प्यार करते हैं कि वो बच्चों को फील नहीं होता कि एक होता है ना जैसे कि एक मैं पढ़ने आया, एक खौफ होता है, बच्चे इजी बैठे आराम से पढ़ते हैं। आपको पता ही है कि हम जब छोटे थे और हमें जब भी कोई परफॉर्म करना होता था, कुछ करना होता था, तो कितने हम खौफजदा होते थे जी और कितना डर होता था। और आज भी जब हमें ऑन एयर जाना होता है, कम से कम मुझे तो आज भी खौफ होता है। आपने भी मुझे बताया था एक इंटरव्यू में कि आप आज भी अपनी परफॉर्मेंस से पहले बहुत नर्वस होते हैं। जी ज़ाहिर बात है जी, हमारे लिए रोज़ जो होता है ना, हमारे लिए रोज़ एक नया पेपर होता है। हमने जो रोज़ नया पेपर फिल करना होता है। हर प्रोग्राम में एक कुछ और माहौल है, कहीं उर्स पाक पे परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं निजी महफिल में, कहीं गवर्नमेंट के प्रोग्राम पे, कहीं शादी के शोज़ पे। हर इवेंट की अपनी एक माहौल है। तो मैं समझता हूँ कि हम एज ए कवाल हमारे लिए बड़ा एक बहुत एक डिफ़िकल्ट है कि बस ये उनका सदका है, सरकार की सना खानी का सदका है, मेरे मुर्शद पाक का करम है कि हमें
وہ راستہ مل جاتا ہے. اور یہ وہ والی سچویشن نہیں ہوتی ویورز، جو قوال ہیں ان کے لیے تو بہت ٹف اس لیے بھی ہوتا ہے جو جینون لائک ٹرو قوال ہیں، ناٹ جسٹ لوگ جو شوقیہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو جنریشن سے جنریشن 3-3 4-4 گھنٹے کی پرفارمنسز چلتی رہتی ہیں اور بریک نہیں ملتی. اور ایک جب آپ کلام پیش کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ 15-15 20-20 منٹ، مطلب استاد نصرت فتح خان صاحب کے تو ایسے بھی کلام ہے جو 45 منٹس تک بھی جا چکے ہیں کنٹینیوس. ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ محفل میں ہم نے سوچا ہے کہ 15 منٹ کا کلام پڑھنا ہے، تو کچھ ایسے ذوق والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہی کلام ہم نے 15 منٹ کا سوچا ہوتا ہے تو وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ کرم ہے. تو پھر وہ 1 گھنٹے کی ہمارے پاس تو نہیں ہوتی کہ ہم نے 1 گھنٹہ گانا ہے، پر جن کا میرا ایمان ہے کہ جن کا ہم نام لے رہے ہوتے ہیں نا وہی ہمیں راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کے مرشد پاک کی دعائیں بھی ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کا بھی ہے. ماں باپ اور فیملی تو اپنی جگہ، لیکن مرشد پاک کو علی شہنشاہ کا کرم ہے. بے شک بے شک. اچھا جلدی سے اب ہم اپنے بچوں کی طرف چلتے ہیں. اجازت ہے سر آگے بڑھیں. اریبہ شفیق بیٹا آئیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی آصف بھائی. میں بیٹی آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، پر بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو کلام بھی یاد ہے پر آپ اس کمپوزیشن میں الجھی ہوئی ہیں. آپ سے میری ایک ایڈوائز ہے کہ آپ ماشاءاللہ جن کی اتنے بڑی آپ کو سعادت ملی ہے کہ آپ ثنا خوانی کری حضور کی، میں آپ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ کمپوزیشن یاد کریں جس میں آپ پہلے آسانی سے پڑھ سکیں. اب یہ کلام بہت اچھا کلام ہے پر اس کی کمپوزیشن اتنی ایک ڈیفیکلٹ کمپوزیشن ہماری موسیقی کی زبان میں کہ یہ جیسے ہمارے گویے یا کلاسیکل گانے والے لوگ اس طرح کی کمپوزیشن گاتے ہیں. ابھی بیٹا آپ کچھ جو آسان کمپوزیشن اس پہ ریاض کریں آپ، کیونکہ آپ ثنا خوانی کا مطلب کہ آپ کا لفظ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. آپ بالکل کمپوزیشن کے اندر الجھی ہوئی ہیں، تو آپ 2-3 جگہ سے آپ نے بالکل وہ سر کو بھی چھوڑ دیا اور راگ وہ بالکل آپ اس راگ سے باہر چلے گئی اور اس سر سے بھی باہر چلے گئی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سلیکشن کلام کی جب بیٹے صحیح کرتے ہیں نا، ہماری کبھی کبھی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، ہمارا سر اور باقی مینجمنٹ ٹھیک ہوتی ہے، بٹ ایج کی وجہ سے کبھی کبھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وہاں پہ پہنچنے کو. جی استاد آصف علی سنتو استاد کے آج لیول پہ ہیں. جب انہوں نے بھی سٹارٹ کیا تھا تو ان کلام سے شروع کیا تھا جہاں پہ مینیج کر پاتے تھے. جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن سے آپ سیکھتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کو سیدھی کمپوزیشن پہلے پڑھنا سکھائیں، کلام جو کہتے ہیں بیان کرنا پہلے سیکھیں. اس کے بعد اس طرح کی جب آپ کا پورا عبور ہو جائے کلام پہ، سر پہ اور اس راگ پہ، پھر آپ اس کو پڑھیں. بالکل. جی جیسے کہ تھوڑی دیر کو کہنا اتنا مطلب مشکل راگ داری اپنی طرف سے بیٹی گم ہی رہی اس کام کے اندر کہ میں اس کو ہی صحیح کر لوں. تھوڑی دیر کو پھر چاہیے ڈراپ ہو گیا کہتے کہتے بہت ساری ایسی چیزیں خضرا کو بھی انہوں نے ایک دم وہ اٹھایا اور وہ جگہ وہ بھی آؤٹ ہوئے. خضرا مطلب یہ بھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن آواز بہت اچھی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ نعت کا اثر باقی نہیں رہا، وہی گم رہے ہیں جیسے اپنے کام کے اندر، وہ اس کمپوزیشن میں الجھی رہی ہیں. اب ہم آگے اگلے سٹیج پہ آگئے کمپٹیشن کے، تو کرٹیک ذرا زیادہ سٹرکٹ ہوتی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے میرا بچہ، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا. ابھی باقی دونوں نے بھی آنا ہے. جی مرغوب صاحب. جیسے 2 جج حضرات نے جو بات کہی ہے نا بالکل یہی بات ہے. بچی کی آواز ماشاءاللہ بڑی اچھی، لیکن سروں پہ اس کو کنٹرول نہیں تھا. یہ جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اس وجہ سے پھر اس کو آنا جانا کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا. عمر چھوٹی ہے نا، انشاءاللہ اور حصہ لے گی. لیکن جیسے آصف بھائی نے کہا کہ پہلے آسان چیزوں کو یاد کرو، ان کو ادائیگی اچھی ہو جائے، جب کنٹرول ہو جائے اس کے بعد پھر کمپٹیشن میں حصہ لینا. صحیح. تھینک یو سو مچ میرا بیٹا. اب نیکسٹ آپ ہمارے پاس فواد شیخ آئیں گے بریک کے بعد. بریک سے آتے ہی ہم فواد شیخ سے کلام سنیں گے اور پھر ان کی ججمنٹ کی طرف جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑا اچھا پڑھا جی آپ نے ماشاءاللہ. راگ جون پوری میں پڑھا جی، بڑا ایک ڈیفیکلٹ راگ ہے یہ، تو میں سمجھتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. اس کی جو جگہ بنتی ہے اس راگ کی وہ بھی اچھی لی اور تلفظ بھی اچھا ہے اور کہیں تھوڑا سا ہے، پر آپ نے جتنا اچھا پڑھا ہے اور جہاں پہ آپ نے ہائی نوٹ لگایا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لگایا آپ نے.
माशाल्लाह, अल्लाह आपको और बरकत दे और हमेशा आप हुजूर की सलाह खानी करते रहें माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जी मदनी भाई, तालिब दीदार बहुत खूबसूरत कहा, और ये कंपोजिशन तो हमने सैकड़ों बार बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन ऐसा तुझे खालिक ने, इसका जो आगाज़ की जो शक्ल है वो बड़ी हटके कही, मतलब हज़ारों सैकड़ों मरतबा हमने सुनी, लेकिन बिल्कुल चेंज करके कहा। सबसे प्यारी बात, माइक का यूज़ बहुत खूबसूरत किया, अंतरा कहने के लिए माइक को अपने फेस से दूर किया, वो लग रहा था कि ऊपर जगह कहनी है तो मैं जब कहूँ तो ये ना मेरी आवाज़ ब्लास्ट हो, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सीनियर्स भी करते हैं कि वो माइक में इतना ऊंचा कभी कभी कलाम पढ़ जाते हैं कि वो चीखें जो हैं वो आपके कान में जारी होती हैं, वो कलाम जो आपको रूह को सुकून देता है। आपने मेरे दिल की बात की है कि मेरी अपनी पार्टी के साथ अक्सर लड़ाई हो जाती है इस वजह से कि जो माइक नज़दीक रखते ना, तो हमारा तो काम है बड़ी पावरफुल ज़ोर से गाना, कवाली का काम है, तो हमेशा मैं चाहे लाइव हूँ चाहे कवाली के प्रोग्राम, मैं माइक का फासला रखता हूँ कि मेरी आवाज़ लोगों के कानों को चुभे ना, रस बन के जाए, बिल्कुल ऐसे ही। जी मरगूब साहब, ये माशाल्लाह आवाज़ भी बड़ी अच्छी अदायगी में अच्छी, और तलफ़्फ़ुज़ में भी इसने कंट्रोल किया है। ये पहले भी मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है ना, 42 की आवाज़ में पहले भी आए हो ना। अच्छा, बड़ा भाई आया हुआ था माशाल्लाह, तो देखो वो अच्छा था, उसने इसको भी अच्छा, छोटा बड़ा भाई छोटा हो गया। बिल्कुल सही। चले, थैंक यू सो मच फवाद बेटा, बहुत शुक्रिया। फाइनली हमारे जो लास्ट कंटेस्टेंट है आज के, ताहा नागी, हमें ज्वाइन करेंगे। ताहा से भी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और फिर हमें अपनी फ़ाइनल डिसीजन की तरफ जाना है इसी मरहले में। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, 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 बहुत अच्छा पढ़ा जी बिल्कुल आपने। फ़र्क आवाज़ है। हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, पर एक जगह पे आपने बिल्कुल वो सुर को छोड़ा है, आपको भी फील होगा। देखिए आप माशाल्लाह अच्छा, आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट आवाज़ है आपको, तो अल्लाह ने आपको एक अता की हुई है चीज़, तो ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की अता है। तो देखिए एक जगह आपकी अच्छी आ गई है ना, तो अब ज़रूरी नहीं कि अब उसके ऊपर एक और जगह कहें, जो अच्छी जगह आ गई है कुछ देर उसको बर्दाश्त करें, दूसरी जगह को सादी तरीके से कहें। अगर हम हर लफ्ज़ के नई नई जगह कहेंगे तो उसका वो मजाज ख़राब हो जाएगा कलाम का। एक जगह आपने बहुत अच्छी कही सुर में और बड़ी सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आपने जो दूसरी जगह कही उसमें आपने बिल्कुल एकदम सुर को छोड़ा है, तो वो थोड़ा सा फील हुआ। बाकी आपने बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छा था, और राग बहुत अच्छा था, राग तीलों के अंदर आपने उसका था। और दूसरा है कि आपका आवाज़ बहुत सुरीला है, आप इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें कि हर राग में या हर कलाम में जगह इतनी जगह ना करें, कलाम को ज़रा लोगों की समझ भी आए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जी हाँ, एक जगह है जब जहाँ उन्होंने सुर छोड़ा है ना जी, तो मदनी भाई की बहुत सुकून वाली एक्सप्रेशन थी, और फिर एकदम से उनका पूरे शक्ल के जाविये बदल गए और काशिफ भाई और मैं एक दूसरे को देखना शुरू हो गए। जहाँ में इतना कंट्रोल ही नहीं किया आपने अपना। इसका है ना कि जब एक सुर में लगे हो तो आप खो जाते हो सुर के अंदर, तवज्जो बनी हुई। अब वो जहाँ में आते आते 6 जगह कह दी, अब इतनी जगह लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। इतना प्यारा आप कहते, तुझसा इतना प्यारा कहा, लेकिन अच्छा। फिर जहाँ में जाते जाते जहाँ में गुम हो गए। तो वो गुम होना, मकसद नात में गुम होना है कि हम तो हमें वारिद करें नात, ये ना कि हम तलाश करते रहें कि अगला लफ्ज़ क्या होगा। पुश ज़्यादा कर दिए जिसे कहना चाहिए ना जी। और हज़रत हफीज़ साहिब की नात, हाँ, हज़रत हफीज़ देखें साहिब क्या की खूबसूरत लिखने अल्लाह वाले रहमत की हैं, नात। इतने बड़े लिखने वाले। और मैंने कल भी कहा था इनको पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। बड़ा अच्छा पढ़ा इन्होंने। जीते रहो बेटा, आवाज़ बहुत प्यारी, आवाज़ बहुत प्यारी माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी मरगूब साहब, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, जैसे आसिफ भाई कहते हैं गॉड गिफ्टेड है ना आवाज़, तो अल्लाह ताला की अता होती है। बेशक आवाज़ भी बहुत अच्छी, अदायगी भी अच्छी, और थोड़ी सी जैसे सुरों में कमी बेशी आती है ना, इससे वो ज़्यादा जगह लेने की वजह से सुरों में कमी बेशी हो जाती है। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी उस्ताद हजरात हैं जो नात की तालीम दे रहे हैं बच्चों को, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उनको बताएं कि कलाम की फील पेश करें। आया कि उसमें रागदारी ना शुरू कर दें। क्या बात है, वो नात का जो नात का तकद्दुस है जी, मिजाज है, वो कायम रहे, वो उसको वो कायम रहना चाहिए। मिजाज
सुर का दामन भी ना छोड़ा जाए और लफ्ज़ का भी तलफ़ुज़ यानी का, कि गला कलाम के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। जी 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 जी, और ना कलाम गले के ऊपर हावी। बल्कि मैं चाहूँगी कि हम बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स को भी बुला लें और वो आपकी ये बात सुने, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो व्यूअर्स वर्ड्स ऑफ विजडम है जो असातिज़ा, मतलब जो एक सर्टन लेवल के ही उस्ताद आपको सिखा सकते हैं। तो बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स अरीबा शफीक और फवाद शेख आ जाएं। अभी अभी व्यूअर्स आपने तहा नागी को की तरफ से कलाम सुना। जी बच्चों, जी आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? आप माशाल्लाह सब बहुत अच्छा बेटा पढ़ रहे हैं, आपने भी बड़ा अच्छा पढ़ा। आपकी थोड़ा सा ये था कि आप वो उस कॉम्पोजिशन के अंदर, आप उस तरस के अंदर आप खो गए, वो आपको सुर नहीं मिल रहा था, आप हाथ डाल रहे थे पर आपका हाथ नहीं डाल रहा था। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपके उस्तादों से रिक्वेस्ट है जिनसे आप सीखते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी तालीम ही कोई नहीं, हुजूर की सना खानी की तालीम दे रहे हैं आपको। उनको मेरा सलाम है जो लोग आपको सिखाते हैं। सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है दस बदस्ता को, आपको सीधी कॉम्पोजिशन है, पहले सीधा कलाम नात, लोगों को असर होना चाहिए। बेटा आप पढ़े तो लोगों की आंखों में आंसू आने चाहिए, लोगों के दिल मोम होने चाहिए। ये ना हो कि लोग आपकी तरफ देख रहे कि ये क्या कर रहे हैं। आप सब ने बहुत अच्छा पढ़ा। कोशिश ये करें कि आपका कलाम और आपकी आवाज़ लोगों को समझ आनी चाहिए। बिल्कुल, ये आप इस चीज़ पे बहुत मेहनत करें। भाई आपने सब ने बहुत अच्छा पढ़ा। अब आपस में आप लोग मुशावरत कर लें, तब तक काशिफ भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी देर से आप सुन ही रहे हैं। मैं तो जी बच्चों के माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज हैं जी। ये बेटे ने भी लास्ट टाइम जब पढ़ा था, हम अगले राउंड में ही आया है, तो पिछले राउंड में मुझे याद है कि जब इसने कलाम पढ़ा था तो हम लोग काफ़ी खो गए थे कलाम के अंदर। तो आज थोड़ा सा मुझे भी महसूस हुआ कि ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लय में ज़्यादा निकल गए। लेकिन माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, अल्लाह आपको जज़ा दे। लेकिन ये और बात है इब्तदाई शौक है। हर कलाम जो होता है काशिफ भाई, ये तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि हर कलाम जो है वो हर आवाज़ पे सूट नहीं करता। जी ठीक और इसमें आपकी आवाज़ की फॉल्ट नहीं होती, इसमें एक्चुअली सिलेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, फाइनल डिसीजन की तरफ चलते हैं। फाइनल जी दोनों आज हमने अपने उस्ताद जी के सपुर्द कर दिया है कि हमने अपनी राय दे दी है, उनको बता दिया सारा। मैं उस्ताद नहीं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। बहरहाल मैं एक राय दे रहा हूँ कि इसमें मैं वाइट कार्ड लेना चाहता हूँ। ये मुझे पता है क्या हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या हुआ है। ये जो बैठा हुआ है आदमी आपके साथ, जिसको बहुत शौक है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का, देखिए आपके पास आसिफ भाई कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है, ठीक है। जिसके पास था उसने अपना वाइल्ड कार्ड बर्बाद तो नहीं है ना, एक कार्ड एक मेरे पास है। हाँ, तो हम आपसे लेके आके दे रहे हैं। नहीं, मैं अपने भाई को वाइल्ड कार्ड दे रही हूँ, आपको कोई कार्ड नहीं मिल रहा। बच्चे ज़ाया हो या इनका जो मेहनत ज़ाया हो, उसमें यह है कि थोड़ी सी हौसला हो जाएगा। अच्छा, पहले नंबर 1 बता दें कि 100% आपकी नंबर 1 चॉइस है, उसके बाद फिर वाइल्ड कार्ड मैं आपको हैंड ओवर कर दूँ। जी मेरी नज़र में तो वो, आपका क्या नाम है? फवाद शेख। फवाद शेख बहुत अच्छा माशाल्लाह। सो फवाद शेख तो 100% आगे जा रहे हैं। अच्छा, अब वाइल्ड कार्ड ये लीजिए, आपको गिफ्ट कर दिया। अब क्या करेंगे आप? अब दूसरा किसको आगे आप भेजेंगे? अच्छा, ताहा को जी। सो दूसरी अपॉर्चुनिटी ताहा को। बेटा वाइल्ड कार्ड पे आगे जा रहे हो, विच मीन्स के अगर वाइल्ड कार्ड ना होता तो फवाद वुड हैव गॉन आगे ओनली। सो स्पेशली आपके लिए अलाउंस बनाई गई है कि आप आगे जा सकें, विच मीन्स जब फाइनल आएगा तो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जब उन्होंने पढ़ा, बड़ा अच्छा बच्चे ने पढ़ा और हाई पिच पे उसने जाके वो सुर को और लफ्ज़ को कायम रखा। असल उसका वही पॉइंट मैंने रखा जहन में, उसकी फर्स्ट आने की जो पोजीशन। इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। उसके ऊपर देखिए, ये एक फ़नी सिस्टम होता है कि एक बंदा पढ़ के गया और दूसरा बंदा जब ऊपर से आके पढ़ता है ना, उसने आके उसको वॉच करना होता, अपना एक ये काम का हिस्सा है छोड़ना, अपना असर बनाना होता है। उन्होंने आगे बड़ा अच्छा एकदम एक माहौल बना उस राग को भी। जब उन्होंने सुर छोड़ा ना, वहाँ से आके इनका भी चेहरा बिगड़ा और हमें भी फील हुआ कि वो सारा एक तसलसल टूट गया हमारा। इसलिए इनको ये चांस दिया जा रहा है कि ये इनका ज़ाया ना हो, इनका शौक़ और ये जो जिस जज्बे से आए हैं, और इनको ये ज़हन में रखें कि ये मुकाबला नहीं है। मैं हमेशा जब कहीं भी मुझे ये मौका मिलता है ना, ख़ास तौर पे नात खानी में जब हुजूर की सना खानी करते हैं, इसमें कभी ना सोचे कि आप मुकाबले में हैं। आप ये सोचें कि हम नात पढ़ रहे हैं
اور حضور کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جب آپ کی نعت وہاں پہ پہنچ گئی نا، لوگ کسی کے دل میں اتر گئی، سمجھے آپ کی حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو گئی. حاضری ہو گئی، قبول ہو گیا آپ کا کلام. یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ تو ایک صرف آپ لوگوں کے لیے ایک بنایا ہے کہ آپ کو دل جمی کے لیے کہ آپ کو اور محنت کرنے کا ایک جذبہ ملے اور آپ آگے جا سکیں. بالکل. تھینک یو سو مچ بچوں، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. میری گڑیا، I have a lot of faith in you. I know that inshallah I'm going to see you a winner in one of these competitions, inshallah. Thank you so much ہمارے contestants کا. آج بھی بہت زیادہ فرمائش آ رہی ہے کہ کچھ اگر آپ بھی کچھ پیش کر دیں ہمارے ویورز. جی میں چند مولا کائنات کی شان میں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. میں نے کہا کہاں چلے گئے ہمارے ویورز، ہم تو کچن میں آ گئے. جی شیف کاشف آف انڈیگو ہائٹس ہوٹل اینڈ سویٹس. ریسٹورینٹ کہہ کے غلط کہہ رہی تھی. ایکچولی انڈیگو ہائٹس میں کتنے ریسٹورینٹس ہیں؟ ایک تو روف ٹاپ والا ہے بڑا ہی خوبصورت کہ وہاں پہ بیٹھو تو آپ کو پورا لاہور نظر آتا ہے. ہاں جی، بلکہ تھوڑا اسلام آباد بھی نظر آ جاتا ہے. کہہ سکتے ہیں تھوڑا کہہ سکتے ہیں اتنی ہائٹ پہ ہے. اور لولی ایکسپیرینس. میں پرسنلی جب وہاں پہ گئی تھی تو آئی ریئلی انجوائڈ دا فوڈ دیر. اسی لیے پھر ہم نے سوچا کہ ذرا ان کو بھی تنگ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں یہاں پہ. تو شیف ذیشان یہ بتائیے کہ ہماری موروکن چکن کہاں تک پہنچی ہے معصوم؟ یہ تقریباً کمپلیٹ ہے. تو یہ سوس اس کی میں گرم کر رہا ہوں اور ساتھ میں جو اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کیسے کرنی ہے. صحیح. اب ویورز بات یہ کہ گرلڈ چکن تو ساری اپنے گھر میں بنا لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہ کوئی خاص خوشگوار نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے چکن گرل کر لی، یا آپ نے فریش پاسلے ڈال دیا. ہاں جی. پھر ابھی ہم ساتھ اس کے تھوڑی سی سوس ڈالیں گے اس کے اوپر، اس کے ہاف پورشن پہ، وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. صحیح. سوس بھی ہماری اچھی گرم ہو گئی ہے. اچھا یہ تھک کیسے ہوئی ہے؟ اس میں ہم نے کریم جو ڈالی ہے اس کی وجہ سے، یا پھر اس کی وجہ سے کوئی کارن فلاور ہم نے ڈالا ہے اس میں؟ بالکل لائٹ. اچھا تو اب ہم اس کے اوپر سوس ڈالیں گے. ہاں جی. ایبسلیوٹلی بیوٹیفل. دیکھیں نا ویورز، کبھی کبھی سمپل چیز مطلب الٹیمیٹلی کیا ہے؟ چکن وتھ سوس. ہاں جی. الٹیمیٹلی موروکن چکن، بٹ اس کی پریزنٹیشن اتنی پیاری ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو میں تھوڑا ایک چھٹا اس پہ گرین کا ڈالوں. جی جی. میں نے اپنا بھی حصہ ڈالنا ہوتا ہے نا ویورز ایویں. اچھا اور پھر یہ فرائیڈ پوٹیٹوز کے چپس جیسے پتلے پتلے بنے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا اسپیشلی کیا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کے ٹاپ پہ ڈال دیں تھوڑے سے. اور یہ ہماری بٹر ہرب رائس ہے. ہاں جی. تھینک یو سو مچ شیف. سو گریٹفل، ڈیلیشیس ایبسلیوٹلی. بس اب افطاری کا انتظار ہے، اور بلکہ اگر افطاری کا انتظار ہے تو دعائیہ کلام کی طرف چلتے ہیں. اتنا خوبصورت کلام بریک سے پہلے میرے پیارے بھائی استاد آصف علی سنتو نے پیش کیا کہ آصف بھائی پھر فرمائش آپ کی بہن کرنے جا رہی ہے، بلکہ یہ تو عوام کی فرمائش ہے، کچھ دعا پیش کرنے. یہ میں کلام پیش کر رہا ہوں جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو دعائیہ کلام ہے. نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببر ای جان مشتاقم دراجا فدائے روضائے خیر البشر کن، توئی سلطان عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیروِ لطف سوِ من نظر کن.